अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल में हूं सही शबीर हुसैन शाह। नाजरीन, स्टूडियो में आज मेरे साथ डॉक्टर अजहर चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, यूके से आप आए, आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और बड़े अच्छे आप यहाँ पे चैरिटी के काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना तारफ़ करवाते हैं हमारे नाजरीन। मेरा नाम जैसा आपने बताया डॉक्टर अज़हर चौधरी है। मैं बेसिकली फ्रॉम सावन से हूँ, ये दलाई से ऊपर एक गाँव है और मैंने प्राइमरी वहीं सावन से की और जो मैट्रिक तक मैं उतरासी एक दूसरा गाँव है वहाँ पढ़ा। फिर ए लेवल जो जिसे एफएससी बोलते हैं वो डिग्री कॉलेज मुज़फ़्फ़राबाद से की, एमबीबीएस चांडकर से की और उसके बाद फिर मैंने हाउस जॉब जो था वो लाहौर से किया है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल से, और आधी वहाँ की आधी पिंडी जनरल हॉस्पिटल में की। फिर मैंने मुज़फ़्फ़राबाद काम किया एज ए मेडिकल ऑफिसर सीएमएच मुज़फ़्फ़राबाद में। फिर मैं 2001 के एंड पे जो ना बरतानिया मूव हो गया था। अच्छा, काफ़ी सारे आपने अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं और हमारा फ़ख्र है आप आज़ाद कश्मीर का। पूरी कश्मीरी कौम आप पे फ़ख्र करती है। ज़रा बताइए आपको कौन-कौन से अवार्ड्स अब तक मिल चुके हैं जो बैनुल अक़वामी हैं, जो लोकल सतह पे हैं? तो मुझे अभी तक 8 से 10 अवार्ड मिल चुके हैं, उसमें कुछ नेशनल लेवल के हैं। पूरे यूके में एजुकेटर ऑफ द ईयर में 2 बार आ चुका हूँ और इसी तरह डॉक्टर्स ऑफ द ईयर जो है ना फाइनल में 2-3 बार आ चुका हूँ। अभी एक अवार्ड एक्चुअली उसमें फाइनल में हूँ, उसका फाइनलिस्ट हूँ और उसकी जो सेरेमनी है वो अटेंड नहीं कर सकता। जाकर देखते हैं अगर वो भी मिलता है या नहीं। इसके अलावा मैंने सिविक अवार्ड लिया है पीटरबरा, जहाँ मैं रहता हूँ, सिटी काउंसिल से। तो वो मेरे चैरिटी वर्क, कम्युनिटी जो एजुकेशन उस बारे में मुझे वो मिला है। चलें, आपके लिए दुआ गो हैं कि आपको कल परसों वाला जो अवार्ड वो मिल सके। अच्छा, वतन से दूर रहकर वतन से मोहब्बत दो चांद हो जाती है, दो बाल हो जाती है, इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, बिल्कुल ये ठीक है। जब आप वतन से दूर होते हैं तो फिर वो चीज़ें याद आती हैं कि किसी वतन की वजह से तो हम वहाँ पहुँचे हैं ऐसे ही है। और सारी एजुकेशन यहीं से हुई और इसी कंट्री ने हमारी एजुकेशन के लिए पे किया। तो व्हेनेवर जब आप स्टेबल हो जाते हैं तो फिर ये सोच हमेशा यही होती है कि कुछ रिटर्न करें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। तो हमेशा ये जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। जिसने भी बोला है ये बिल्कुल ठीक बोला है। अच्छा, मुझे बताइए सेहत का निज़ाम किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है? कुछ इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएँगे? अभी दुनिया में सेहत का जो है ना वो मोस्टली 3 इसके स्टेजेस होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी केयर और दूसरा होता है सेकेंडरी केयर और तीसरा होता है टर्शियरी केयर। जो प्राइमरी केयर होता है वो आपके गाँव के जहाँ आप रहते हैं विलेज के लेवल पे या जहाँ भी रहते हैं उसके करीब होता है। जहाँ यहाँ बेसिकली कश्मीर में आप बीएचयू बोलते हैं। उसके बाद फिर आपके हॉस्पिटल आ जाते हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गई, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आ गई और फिर टर्शियरी सेंटर जो आते हैं ना वो उससे बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये सारा बिल्कुल कनेक्टेड होता है। तो बेसिक चीज़ें बेसिक वो सारी बीएचयू लेवल पे होनी चाहिए। फिर अगर उससे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हों तो फिर सेकंड स्टेज पे जाएँ, फिर उससे कॉम्प्लेक्स थर्ड स्टेज पे जाएँ। पूरी दुनिया में इसी तरह ये ना सिस्टम हेल्थ का जो है काम करता है। अच्छा, आप चैरिटी का काम कर रहे हैं यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद एमसीएमएच, पटिक्का और पूरे आज़ाद कश्मीर में आप हेल्थ की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी हुकूमत को फ़राहम कर रहे हैं, हमारे लोगों को दे रहे हैं। ज़रा इस बारे में बताएँ ना, क्या-क्या चीज़ें आपने अभी तक फ़राहम कर दी हैं? सो फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स जो ना हम एज़ ए ब्रिटिश मुसलमानियन हमने काफ़ी काम किया उसमें। अम्बोर इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटल है जो साइंसेज एम्स जो हॉस्पिटल है उसमें हमने डायलिसिस सेंटर पे काम किया है। तो वहाँ हमने कुछ 10 से 15 मशीनें दी हैं डायलिसिस की। और इसके अलावा यूरोलॉजी वार्ड जो है उसमें प्रोफेसर शमी साहब के साथ मिलके काम किया है। इसी तरह मेमोग्राम मशीन होती है जो कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल होती है वो दी है वहाँ। फिर इसी तरह सीटीजी मशीनें होती हैं जो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसका हार्ट्स जो ना उसका हार्ट रिद मूव करता है या नहीं करता या उसकी जो हार्ट बीट होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए वो यूज़ होता है। वो हम नीलम वैली और झेलम वैली में दी है। फिर साल पहले हमने कश्मीर इंटरनेशनल यूके एक तंजीम ये बनाई। इसका मकसद ये था कि हम मुज़फ़्फ़राबाद से बाहर जाके पूरे कश्मीर के लिए काम करें। तो ये हमने लास्ट रमज़ान में शुरू की थी और अब तक जो है ना हम एक पटिका जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ एक सीटीजी मशीन दी है। इसी तरह वहाँ डिजिटल एक्स-रे जो है ना वो उसकी यूनिट इंस्टॉल की है। और अभी जो है ना आज जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई है उसमें 110 इमरजेंसी पैक्स जो हैं वो 110 बीएचयू पूरे कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो एवरेज जो है ना 11 बीएचयू इन ईच डिस्ट्रिक्ट पूरे कश्मीर में हमने वो दिए हैं, इमरजेंसी किट्स जो दी हैं। अच्छा, ये जो इमरजेंसी किट्स आपने आज दी हैं बीएचयूज़ में 110, तो उसमें मुझे बताएँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं?
اس میں ایک تو کہتے ہیں نیبلائزر مشین، جو آستما کا جب اٹیک ہوتا ہے جو بچوں کو یا بڑوں کو بھاپ دیتے ہیں، جو اس میں میڈیسن ڈال کے دیتے ہیں، تو وہ دیے، وہ انکلوڈیڈ ہے۔ پھر اگر کسی کو الرجی کا ریئیکشن ہو جائے، الرجک ریئیکشن بڑا سویر ہوتا ہے، اگر وہ جس کے ہونٹ سوج جائیں یا زبان سوج جائے، جو گلا جو ہے ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے، تو بندہ اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بریدنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے انجیکشن دیے ہیں، تو انجیکشن سے یہ ہوگا کہ فوراً جو ہے نا آپ کی وہ سمٹم ریلیو ہو جائیں گی، تو پھر آپ کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے بیٹر ہاسپٹل میں۔ اس کے علاوہ جو ہم نے بی پی آپریٹرز شامل ہیں، اس میں جو بلڈ پریشر کی مشینیں ہوتی ہیں، تھرمومیٹر جو بخار چیک کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو سٹچنگ جو نہیں ہوتا، جو سٹچ وغیرہ لگاتے ہیں، انیشل جو ٹانکے وغیرہ لگاتے ہیں، زخم ہو گیا، اس کا پورا ٹرے اور ڈریسنگ سارا وہ دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس کے انیشل جو دوائیاں ہوتی ہیں جو بلڈ تھنر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ دی ہیں۔ اس طرح ایک وہ جی ٹی این سپرے بولتے ہیں، جس کو آپ کو چھاتی کا درد ہے تو وہ زبان کے نیچے ڈالتے ہیں، وہ والا اس میں شامل ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو ہے بیسیکلی ہم نے آستما کور کیا ہے، تاکہ آستما کی ایمرجنسی وہ کور ہو سکے، الرجک جو ہے ریئیکشن ہو جائے وہ کور ہو سکے، اسی طرح ہارٹ اٹیک ہے وہ کور ہو سکے۔ تو یہ چیزیں، اور باقی جو ہے نا بلڈ پریشر کی مجھے مشین، بتائیں، وہ آپ ساری نے چیزیں۔ ہارٹ کے لیے آپ نے وہاں ادویات دی ہیں اور ساتھ انجیکشن دیے جو آپ ابھی بتا رہے تھے، تو مجھے بتائیں یہ کتنی مقدار میں، اگر فرض کہتے ہیں کہ اس کا آگے سلسلہ کیسے جاری رہے گا؟ آگے سلسلہ جو نا، ابھی آج ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، تو وہ جو ہے نا اس کی ریپلیسمنٹ جو ہمیشہ کرتے رہیں گے کنٹینیوس بیسس پہ۔ ڈپینڈ کرتا ہے، تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے، کسی کو مہینے میں ایک ہارٹ اٹیک ہوا تو ایک بار یوز ہوگی، 2 بار ہوا 2 بار، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے کیسز آئے، اس لحاظ سے جو نا ان کی چیزیں ضرورت پڑے گی۔ لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ پرومس کیا ہے کہ یہ اتنی وہ چیزیں نہیں کہ یہاں سے ملتی نہیں، ہم نے یہیں سے خریدی ہیں، تو ایزیلی اویلیبل ہیں، تو وہ جو ہے نا ان کی ریپلیسمنٹ کرتے رہیں گے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ۔ ان سے ہمارے آج جو ہے نا سائن ہوئے ہیں، ایم او یو سائن ہوئے ہیں اسی بارے میں۔ اچھا، ایک تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ابھی آپ سے بات چیت بھی ہو رہی تھی تو اس میں آپ نے بتایا کہ پرائمری جو ہیلتھ ہے، یہ بیسیکلی ہمارے ناظرین کو بتائیں پرائمری ہیلتھ ہے کیا اور یہ کتنی زیادہ ضروری ہے؟ تو پرائمری جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ ابتدائی جو طب امداد ہوتی ہے، یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ بیسیکلی کشمیر میں اسے بیسک ہیلتھ یونٹ جو بولتے ہیں، جو آپ کے ہر موسٹلی گاؤں میں ہوتا ہے، تو وہاں جو ہے نا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو سیریس کنڈیشن ہے، لائک بلڈ پریشر ہے، کسی کو ہائی ہو گیا ہے، یا ڈائبٹیز ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اسپیشلی، یا کسی کو دمہ ہے آلریڈی وہ دوائیاں لے رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا، اور دوسرا کاف اینڈ کولڈ آ گئی، سمپل چھاتی کی انفیکشن آ گئی، چھوٹے پیشاب کی انفیکشن آ گئی، ان چیزوں کے لیے آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا یہ بیسک ہیلتھ یونٹ میں اگر فیسلٹیز ڈاکٹر کے پاس موجود ہیں تو وہیں مل سکتی ہیں آپ کے گھر کے قریب، تو اسے بولتے ہیں پرائمری کیئر۔ تو یو کے اس میں آزاد کشمیر میں ایک تو بی ایچ یو آ گیا، اور رورل ہیلتھ سینٹر جو ہے نا وہ بھی اسی میں آتا ہے، تو یہ ساری جو ہے نا یہ پرائمری کیئر میں آتا ہے۔ تو سیکنڈری کیئر جو ہے نا پھر وہ بڑے ہاسپٹل جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اسپتالوں میں آپ کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو او پی ڈیز ہیں یہاں پہ دن کے ٹائم ہزاروں جو مریض آتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے اپنی وہ جو ان کو بیماریاں ہوتی ہیں اس کو دیکھ رہی، تو یہ لوکل سطح، یہ اسپتال آنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہیں پہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ بالکل، اگر آپ کوئی بھی او پی ڈی میں جا کے دیکھیں ہاسپٹل میں، تو اس میں تقریباً 80-85% ایسے کیسز ہوں گے جن کو وہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سمپل کاف اینڈ کولڈ مائنر جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بی ایچ یو لیول پہ میڈیکل آفیسر جو ہے وہ ٹرینڈ ہے، ایجوکیٹڈ پرسن ہے، اگر اس کو فیسلٹی دی جائیں تو وہاں مینیج کی جا سکتی ہیں۔ لیکن انگلینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نرس پریکٹیشنر ہوتی ہیں، جو ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، نرس پریکٹیشنر ہیں، وہ ڈائبٹیز مینیج کرتی ہیں، وہ بلڈ پریشر مینیج کرتی ہیں، کرونک ڈیزیز بولتے ہیں ان کو، نان کمیونیکیبل ڈیزیز بولتے ہیں، وہ ساری وہی مینیج کرتی ہیں۔ ان کو ایک پاتھ وے دیتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر اتنا ہے، اس کو یہ دوائی دینی ہے، فرسٹ اسٹیپ، سیکنڈ اسٹیپ، تھرڈ اسٹیپ، ان کا پورا ایک پروٹوکول فالو کرتے ہیں۔ اور وہی جو ہے نا یہاں میڈیکل آفیسر جو ہے نا کشمیر میں تقریباً ہر بی ایچ یو میں ایک میڈیکل آفیسر بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم ان کو وہ پاتھ ویز جو ہے نا وہ فارم، وہ پروٹوکول وہ دیں ان کو، اور انہیں گائیڈ کریں کہ بھائی یہ چیزیں کرنی ہیں، اور کیونکہ یہ جو کرونک کنڈیشن ہوتی ہے ان میں آپ کو فالو اپ چاہیے ہوتا ہے، یہ ایسا تو نہیں آپ کو چھاتی کی انفیکشن ہے، ایک اینٹی بایوٹکس کا کورس دیا ختم ہو گیا، ایسا تو ہونا نہیں ہے، کیونکہ بلڈ پریشر اگر آپ کو ہے تو موسٹ لائکلی لانگ ٹرم یہ کنڈیشن ہے، تو آپ کو دوائیاں لینی پڑیں گی، اس کو مانیٹر کرنا پڑے گا۔ وہ ہاسپٹل تو نہیں نہ کر سکتے، وہ تو بی ایچ یو میں آپ کا ریکارڈ ہوگا، ہر 3 مہینے بعد آپ جائیں گے، آپ کا بلڈ پریشر چیک ہوگا، ہو سکتا ہے گولی بڑھانی پڑے، ہو سکتا ہے گولی کم کرنی پڑے، اس طرح پھر بلڈ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، کوئی دوائیاں جو ہوتی ہیں گردوں پہ اثر کرتی ہیں، ان کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا جو میڈیکل آفیسر بیٹھا ہوا ہے بی ایچ یو میں، وہی کر سکتا ہے، وہ کمیونٹی میں بیٹھا ہوا ہے،
اور ان کے گھر کے قریب بیٹھا ہوا ہے, وہ فالو اپ کر سکتا ہے. اب ہاسپٹل میں تو آپ آئیں گے تو یہاں تو بندہ آتا ہے 2-3 گھنٹے ویٹ کیا, کیو میں لگا, ڈاکٹر کو دیکھا, 5 منٹ میں پرچی دی, دوائی لکھ دی, اب وہ پرچی غائب ہو گئی, کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس طرح بلڈ پریشر کس طرح مینیج ہوگا؟ سر میں درد ہے, بخار ہے, اس کے لیے آپ نے دے دی, ٹھیک ہے, ہفتے کی دوائی ہے, کلیئر ہو گیا, ختم ہو گیا. لیکن کرونک کنڈیشن کے لیے جو نا آپ کو پراپر فالو اپ چاہیے ہوتا ہے, اور فالو اپ صرف اور صرف جو ہے نا وہ BHU لیول پہ, پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم لیول پہ جو میسر ہو سکتا ہے. یہ پرائمری ہے. آپ چونکہ مظفر آباد میں آپ نے CMH میں کام کیا اور یہاں پہ آپ نے سروس کی, اس کے بعد آپ UK چلے گئے, 24 سال سے آپ وہاں پہ ہیں, تو یہاں کے جو نظام ہے, صحت کا نظام ہے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں UK اگر کمپیئر تو آخر ہم نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ دیکھ لیں کہ یہاں سسٹم کس حد تک آپ کو بہتر نظر آ رہا ہے؟ اب سسٹم ہے, انفراسٹرکچر تو ہے, ان کے پاس BHU بھی ہیں, ان کے پاس رورل ہیلتھ سینٹر بھی ہیں, تحصیلی ہیڈ کوارٹر بھی ہیں, اسٹاف بھی ہے, لیکن جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ہیں جو کرنی چاہیے. بیسیکلی اب ایک میڈیکل آفیسر پہ آپ 5 سال لگاتے ہیں اسے ایجوکیٹ کرنے کے لیے, MBBS کرواتے ہیں, اس کو 1 سال اس کو ہاؤس جاب لگ جاتے ہیں, 6 سال ہو گئے. اس کے بعد آپ اس کو BHU میں بھیج دیتے ہیں جہاں اس کے پاس بلڈ پریشر کی مشین ہی نہیں ہے, تو آپ اس کو یوز تو نہیں نہ کر رہے. یہ لوگ جو ہے نا ایک سرمایہ ہے, ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں, اسپیشلی اتنے میڈیکل کالجز ہیں ناؤ, کتنے میڈیکل کتنے ڈاکٹر ہر سال نکلتے ہیں, اور یہاں ان کو اکوموڈیٹ ایزیلی جو ہے نا BHU لیول پہ کیا جا سکتا ہے. اور وہاں جو ان کو اگر فیسلٹی دی جائے, ان کو پروٹوکول کیا جائے, ان کو ہر سال ریفریشر کورسز دیے جائیں, تو وہ جو ہے نا یہ بہت سارا برڈن جو ہے نا یہ جو ہاسپٹل کا ہے وہ لے سکتے ہیں. اور ہاسپٹل میں وہی لوگ آئیں جن کو ایکچولی جو میں نے ایکچولی پچھلے 3-4 سال سے میں لگا ہوا ہے سسٹم, میں نے ایک پورا پروٹوکول ڈیولپ کیا ہوا, میرے پاس پورا پالیسی ہے, اور میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے سب سے ان سے بارے میں بات بھی کی ہے. اس میں پورا ایک سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ لکھا ہوا کہ کس طرح کرنا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہر سال جو ہے جو ڈاکٹر ہے اس کا اپریزر ہونا چاہیے, ان کو اپ گریڈ, ان کو ایجوکیشن دینی چاہیے, تاکہ کیونکہ میڈیسن میں اگر آپ 6 مہینے پریکٹس نہیں کریں گے آپ بھول جائیں گے. یہ سمپل رول ہے میڈیسن میں. تو آپ کو اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے, آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, اور وہ اسی صورت میں ہو جاتا ہے ایک سسٹم ہو جہاں جو ہے نا آپ کو ریفریشر کورس دیے جائیں, وہاں آپ کو CT میں بلایا جائے جو 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے, یا پھر ہائپر ٹینشن کے بارے میں آپ ڈیٹس دی جائیں, کیونکہ سائنس ترقی کرتی ہے, جو چیزیں 1 سال پہلے تھیں وہ اب نہیں ہیں, دنیا چینج ہو چکی ہے. تو یہ سارا جو ہے نا ایک سسٹم ہے, ایک سسٹم کے بغیر آپ بہت مشکل ہے جو ہے نا یہ سارا کچھ کر سکیں. ابھی جو مطلب جو ان کے ریسورسز کے مطابق تو ٹھیک کر رہے ہیں, ہاسپٹل بھی چل رہے ہیں, اور جو نا یہ کام بھی کر رہے ہیں, آپریشن بھی ہو رہے ہیں. لیکن یہ آپ نے سنا ہوگا جب کوئی کمپلیکس کیسز آتا ہے, اگر ٹرشری سینٹر کا اس کو دیکھیں تو موسٹ آف دا پیپل ان کو جو نا پنڈی, اسلام آباد یہ سب بھیج دیا جاتا ہے, کیونکہ ریسورسز نہیں ہیں اور مے بی اسکلز نہیں ہیں. کمپلیکس کیسز کے لیے آپ کو بار بار وہ کیسز کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ کو کانفیڈنٹ ہو اس کو کرنے میں نیکسٹ ٹائم. اگر سال میں آپ نے ایک کمپلیکس کیس کیا تو آپ بہت مشکل ہے نیکسٹ اسٹارٹ کرنے کے لیے, کیونکہ آپ اس کی اسکلز آپ کے وہ اپ گریڈ نہیں ہیں. تو بہت ساری یہ چیزیں ہیں, اچھے کام ہو بھی رہا ہے, میں نہیں کہتا کہ نہیں ہو رہا, لیکن بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو کوئی آپ سجیشن دیں گے محکمہ صحت کو یا ہمارے وزیر اعظم کو, اگر آپ کو یہ ہمارا پروگرام سن رہے ہو تو وزیر اعظم صاحب کو آپ کیا کہیں گے؟ پرائمری کیئر سسٹم ڈیولپ کریں, کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ, جتنے بھی آپ اسپتال بنا لیں نا, آپ نہ ڈائبٹیز پریونٹ کر سکتے ہیں, نہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کروا سکتے ہیں. اور بلڈ پریشر ڈائبٹیز ہے کیا؟ یہ جو ہے ڈائبٹیز کا ہم بولتے ہیں مدر آف آل ڈیزیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہوگی باقی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو خود بخود ساری چیزیں ہو جائیں گی. ایک چیز کو بولتے ہیں ہم CVD رسک, کارڈیو واسکولر ڈیزیز رسک جو ہوتا ہے, اس میں یہ آتا ہے کہ فالج آپ کا آ گیا, ہارٹ کا مسئلہ آ گیا, بلڈ پریشر کا مسئلہ آ گیا, یا جو خون کی جو ہوتا ہے نا سرکولیشن پرابلم جو پاؤں وغیرہ میں ہوتی ہے, لوگوں کو پاؤں کاٹ جاتے ہیں جب ان کو سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں پریونٹیبل ہیں اور وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ پرائمری کیئر لیول پہ, گاؤں میں ہو سکتا ہے, BHU لیول پہ ہو سکتا ہے. یہاں اصل میں جو کشمیر میں جو سیٹ اپ ہے نا, یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورسز بہت ہیں. ہر BHU میں ایک میڈیکل آفیسر بیٹھا ہوا ہے, ہر گاؤں میں ایک لیڈی ہیلتھ ورکر ہے. اس لیڈی ہیلتھ ورکر کو آپ یوز کیوں نہیں کرتے؟ اس کو ٹرین کریں بلڈ پریشر چیک کرنے میں, ایک بلڈ پریشر مشین دیں. جو بھی بندہ 35-40 سال سے اوپر ہے گاؤں میں, ان سب کے بلڈ پریشر چیک کریں. اگر بلڈ پریشر ہائی ہے وہ جا کے میڈیکل آفیسر کو بتائیں کہ بھائی بلڈ پریشر, وہ ٹریٹ کرے, وہ پروٹوکول فالو کر کے. کتنا ایزی ہے, کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس سٹاف ہے, لیکن یہ صرف سسٹم کا ضرورت ہے, آگاہی کرنے کی ضرورت ہے. تو اور دوسرا میں یہ بھی میرا اس پروٹوکول میں یہ سجیشن ہے کہ
انگلینڈ میں جو کام کرتا ہوں، جو مجھے ایوارڈز وغیرہ سارے ملے ہیں، یہ میرا جو NHS ایکچوئل جاب ہے اس میں تو مجھے کم ملے ہیں، یہ موسٹلی ایجوکیشن پہ ملے ہیں یا پھر مجھے کمیونٹی ورک میں جو کرتا ہوں وہاں ملے ہیں. تو وہاں تو NHS آپ کو سب کچھ پرووائڈ کرتی ہے، میسیجز آتے ہیں، سارا کچھ آتا ہے. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ ہماری جو مسلم پاپولیشن اسپیشلی وہ اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہے. تو میں مسجد میں جاتا ہوں. سو پچھلے 5-6 سال سے میں مسجد میں ریگولر تھرو آؤٹ دا ایئر مختلف پروگرام کرتا ہوں، جس میں سب سے مین یہ ہوتا ہے کہ پریونشن اور اسکریننگ ایسا پروگرام ہے وہ اسی ٹائم ہو سکتا ہے جب آپ ٹھیک ہیں. جب آپ بیمار ہو گئے آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے، آپ کو پریونشن نہیں چاہیے. اب پریونشن کے لیے کیا ہے، اس میں جا کے آپ نے آدھا گھنٹہ مسجد میں کھڑا ہونا ہے، بتانا ہے بھائی کولیسٹرول کے جو فیٹ ہے، چربی جو ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں. اس سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کو آپ سے فالج ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے نا شوگر زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے، شوگر کم کس طرح کی جاتی ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز پریونٹیبل ہے، آپ پریونٹ کر سکتے ہیں، ریورس کر سکتے ہیں. تو اس جو پروٹوکول میں نے سسٹم یہاں میں کشمیر کے لیے میں نے ڈیزائن کیا، اس میں یہ ہے کہ ایک میڈیکل آفیسر جو ہے، جو BHU میں بیٹھا ہوا ہے، جمعے کے ٹائم نماز سے تقریباً 15 منٹ پہلے جا کے مسجد میں ایک ٹاپک پکڑ لے. اس میں اسموکنگ ہے، آپ کے گاؤں میں اسموکنگ بہت زیادہ چل گئی. 15 منٹ جا کے اسموکنگ کے نقصانات بتا دے، اس میں کتنے پیسے لگنے، کچھ بھی نہیں، اور اس سے بہت ساری چینجز آ سکتی ہیں. ہم نے یہی کیا ہے. اور پتہ نہیں ٹائم ہے یا نہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بالکل وہاں جو باول کینسر ہوتا ہے، آنتڑیوں کا کینسر ہوتا ہے، اس کی وہاں اسکریننگ ہوتی ہے انگلینڈ میں. تو وہاں جو جہاں میں کام کرتا ہوں، میری میڈیکل سینٹر میں جو مسلم پاپولیشن تھی نا، اگر آپ کو 100 اسکریننگ کٹ بھیجی ہیں تو اس میں سے 35 لوگ واپس کریں گے، باقی نہیں کریں گے واپس. ٹھیک ہے. لیکن جو وائٹ پیپل ہیں وہ 65%، یعنی کہ 65 لوگ واپس کریں گے. تو 40% کا گیپ تھا بٹوین اس اینڈ دیم، سو اس گیپ کو کس طرح فل کیا جائے. 2018 سے لے کے آج تک میں ہر سال مسجد میں جا کے نومبر میں 3 ٹاکس انگلش اور اردو میں کرتا رہا ہوں. ابھی اس مئی میں نے آڈٹ کیا، اس میں جو مسلم پاپولیشن ہے اب اس کا 80% ہو گیا، 80.2، اور جو وائٹ ہیں 79.6. ہم ان سے آگے نکل گئے. میری پریکٹس کس طرح ہوا ہے، وہ میرا باہر جانے سے، میری ٹیم کے ساتھ میرے ساتھ باہر جا کے ان کو بات کرنے، ان کو سمجھانے سے بھائی کہ کینسر آپ بچا سکتے ہیں، یہ اسکریننگ کرنا ہے، یہ بہت ایزی کام ہے. اچھا، ہمارے لوگوں کو اگر آپ بنیادی جو لائف سٹائل میں تبدیلی لانی چاہیے تو کون سی 2-3 باتیں ایسی ہوں گی جو وہ اپنی اس چیز سے نکال لیں اور بنیادی لائف سٹائل میں تبدیلی کر لیں؟ لائف سٹائل میں سب سے پہلے اسموکنگ بند کریں، کیونکہ اسموکنگ جو ہے نا صرف کینسر ہی 15 قسم کے کینسر دیتی ہے. وہ اس کو بھی چھوڑیں. جو ہارٹ کا مین مسئلہ ہے، جو خونی جو نالیاں ہوتی ہیں نا، ان کو ڈیمیج کرتی ہے. اسموکنگ ڈیمیج کرے گی، جو آپ کی چربی ہوگی وہ اس کے آ کے اوپر جمع ہو جائے گی. جمع کرتے کرتے وہ کلاک کر دیتی ہے، تو بلاک کر دیتی ہے، جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اگر وہ دماغ میں ہوگی اس سے فالج ہو جاتا ہے. تو یہ ویری سمپل میتھڈ ہے، اس میں آپ اس کو بند کریں. چربی والی چیزیں جو کم کھائیں، جو ہوتے ہیں نا آئلز، جو ریپ سیڈ آئل ہو گیا وہ بہتر ہیں. گھی بالکل ٹھیک نہیں ہے، ڈالڈا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سب میں بہت زیادہ چربی ہوتی ہے. واکنگ بہت ضروری ہے. تو سمپل جو ہے نا آدھا گھنٹہ ہفتے میں 5 دن چلیں. اتنا تیز چلیں کہ تھوڑا پسینہ آئے، تھوڑی پلس جو ہے نبض آپ کی اوپر جائے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو چربی ہے وہ بہتر ہوگی، مسل اسٹرانگ ہوں گے. تو یہ سمپل چیزیں. اور شوگری چیزیں جو ہے نا، ہم چپاتی کھاتے ہیں بہت زیادہ، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کو اگر کوئی بندہ پراؤن ٹو گیٹ ڈائبٹیز، پری ڈائبٹیز ایک اسٹیج ہوتا ہے جب آپ شوگر ہونے سے پہلے آپ خطرے میں ہوتے ہیں، وہ جو پریونٹ کر سکتے ہیں. جو لیفی ویجیٹیبل ہوتی ہیں نا، ویجیٹیبل جو پتے والی ہوتی ہیں، اوور دا گراؤنڈ زمین کے اوپر والی ہوتی ہیں، وہ ساری بہت اچھی ہیں. انڈر دا گراؤنڈ ویجیٹیبل جس طرح آلو ہو گئے، یہ ٹھیک نہیں ہے. شوگر والے، اگر کسی کو شوگر ہے، یہ شوگر بڑھاتے ہیں، تو اس کو بند کر دیں. اسموکنگ بند کر دیں. تو یہی چیزیں ہیں، اس میں کوئی میجک سائنس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بند کر دیں، چینی چھوڑ دیں اور واک کو اپنی زندگی کے معمول بنا لیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام دیا. ہمیں آپ پہ فخر ہے، ہمارے پوری کشمیری قوم کو آپ کو ایک فخر ہے. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر اظہر چودھری صاحب کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.